बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के न्यू एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी कुछ अहम ख़बरें थी और कुछ ख़बरों पे तजिया था। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचती रहे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है परसों के कराची पैकेज के हवाले से। देखिए जी, कराची पैकेज के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पैकेज इमरान खान ने दिया है वफाकी हुकूमत ने, और वो पैकेज 11 अरब का हो या 22 अरब का हो या 50 अरब का हो, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आपके अंदर नेक नियति होनी चाहिए। सरे दस इस बात की कि पैसा कहाँ से आएगा उसका बंदोबस्त हो सकता है, उसका बंदोबस्त है भी, लेकिन मसला ये है कि जब तक आप कराची के अंदर मकामी लोगों को और बल्दिया को जब तक आप फाल नहीं करेंगे ये कामयाब नहीं होगा। बहुत से लोग जानते हैं, मैंने अपनी उम्र का जो सियासी ज़माना तालिब इल्मी से कराची से शुरू किया था। बल्दियाती सियासत से लेके सूबाई की सियासत से लेके मरकज़ की सियासत तक मैं कराची से में ही रहा और कराची की वो मैंने अपना बेस रखा। मसला देखें सारा जो है ना कराची का, वो यही है कि वहाँ पे असल में मकामी और गैर मकामी को के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा किया, कोटा सिस्टम पैदा किया, और ये जानबूझकर किया गया था। ये भुट्टो साहब के दौर में किया गया था और उसके बाद हम उसी वक्त मुखालफत करते रहे थे कि देखिए इस चीज़ को आप ख़त्म करें। पाकिस्तान के अंदर ये जो पहले तो आपको चाहिए था कि कराची की और जो देही और शहरी जो है ये दो सूबे वैसे ही बढ़ चुके हैं और इनको मज़ीद चूँकि अब वो अलहदा थी, इनके अंदर तफरीक थी। ये झूठ बोलते हैं लोग, ये मैं दरोग गोई का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। कराची के अंदर सिंध के रहने वालों में और अंदरून सिंध के रहने वालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं बड़ी सही बात करता हूँ। बहुत से लोग इसको बुरा मानेंगे। वो भाई ठीक है, भाई हर मुसलमान हमारा भाई है, लेकिन वो भाई कोई भाई मुझे अच्छा नहीं लगेगा जो मुझसे एक तरफ से गले मिले और पीछे मेरी पीठ में खंजर घोंप दे। ये कोटा सिस्टम बनाकर आपने जुल्म और ज़्यादती की। आपको कराची के सिंध के अंदर दो सूबे बनाने चाहिए थे। कराची की जो इस वक्त आबादी है, इसकी कराची की आबादी के बराबर तो इस वक्त दुनिया के अंदर ममालिक हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर जुल्म आपने उस पर ये होने दिया। ये जो पीपल्स पार्टी ने किया कि 18वीं तरमीम, पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ साहब ने 18वीं तरमीम करके आपने सूबों को और ख़ुद मुख्तारी दे दी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि सूबों को, जो इतना बड़ा सूबा हो गया था, उनको तकसीम कर देते, उनके दो सूबे बनाए जाते। ज़िया-उल हक साहब भी कहते रहे, परवेज़ मुशर्रफ भी कहते रहे, लेकिन उस वक्त ये जो वली खान साहब थे, रचकज़ई और अल्ताफ़ हुसैन और जो उनके वतन दुश्मन लोग थे जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहते थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। नतीजा क्या हुआ आज आप देख रहे हैं कि वो असल में ये पूरा प्री प्लान था। ये प्लान था क्योंकि अगर कराची को ये सूबा बना देते तो फिर जो सिंधु देश का जो मसला था, हमेशा जो सिंधु देश की वजह से वो ब्लैकमेल करते हैं, हमेशा से ब्लैकमेल करते रहे। मैं अब ये मतलब कोई तजिया नहीं दे रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये जो आपको मैंने कहा ना कि कराची की सियासत से मैं वाकिफ़ हूँ, आज आप ये देख लें कि ये क्या कहा है, फिर दोबारा कहा जा रहा है। ये मैंने आपको खबर दी थी कि वफाकी हुकूमत का ये फैसला था कि कराची को हम विफाक में लेंगे। ये फैसला तय हो चुका था, लेकिन फ़ौरन ही पीपल्स पार्टी ने सिंधु देश का कार्ड खेलना शुरू कर दिया, इमरान खान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और इमरान खान जो आए हैं, इमरान खान जो इस वक्त कराची पहुँचे हैं, ये अपनी खुशी से नहीं आए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, वो मजबूर होकर आए हैं। और ये हालात अगर इस तरह रहेंगे तो आप यकीन करें कि ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, जहर कातिल है। ये जो सूरत हाल ब्लैकमेल की करने की जो चल रही है, अब आप फिर देखें कि आज फिर वो वज़ीर आला का बयान चल रहा है कि हम कराची को वफाक को नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे वफाक को? आप बगावत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के जब चाहे जिस हिस्से को चाहे वफाक ले सकती है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो। इस्लामाबाद तो ऑलरेडी फेडरल टेरिटरी में कहीं भी ले सकती है। वफाक के बाद ये आईनी हक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं इसका मतलब है आप वफाक से गद्दारी करते हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। ये बात कि कराची को हम कभी भी, कराची और हैदराबाद को कभी भी सिंध से अलहदा नहीं होने देंगे, ये बात हमेशा GM सैयद कहते थे, ये बात हमेशा हमीदा खोड़ो कहती थी, और ये बात हमेशा अब्दुल वहीद कटपर कहते रहे। और ये मैं तजिया नहीं दे रहा, ये मेरी मौजूदगी में ये बातें हुई हैं। मेरे पास ये सारे सबूत पड़े हुए हैं। प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, उनके सामने ये सारी डीलिंग हुई थी, उनके तमाम डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात मेरे पास पड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर कभी कराची को अलहदा कर दिया गया सिंध से तो हमारा कभी भी सिंधु देश बनाने का चांस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये इसीलिए आज तक जो बातें आज से कई साल पहले अब्दुल वहीद कटपर और बेगम हमीदा खोड़ो और जो GM सैयद कहा करते थे, वही अल्फाज आज आपके वज़ीर आला सिंध दोहरा रहे हैं। तो मैं तो बड़ी साफ बात करता हूँ। ये आप मुझे ये ना कहें, बहुत से लोग कहते हैं कि फैसल साहब लिसानियत की बात, भाई लिसानियत अच्छी नहीं है, लिसानियत की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मुझे कहें कि फैसल साहब आप लिसानियत पर बात ना करें, लेकिन लिसानियत के ऊपर सारे काम चलने दें। लिसानियत पर पूरी पाकिस्तान की सियासत चल रही है, लिसानियत के ऊपर आपने चारों सूबे रख दिए।
کیوں زرداری صاحب نے پختونستان کا نام، صوبہ سرحد کا نام پختونستان رکھا؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں؟ اب آپ لوگ ماشاءاللہ خود اب آپ فیصلہ کریں، ذرا اٹھائیں پرانی خبریں اٹھا کے، جب تک صوبہ سرحد کا نام صوبہ سرحد تھا وہاں پہ اتنی دشمنی اور اتنے حالات خراب نہیں تھے جو اب ہوئے ہیں۔ صوبہ پختونستان کا نام امریکہ کے کہنے کے اوپر زرداری نے رکھا تھا، صرف اسی لیے رکھا گیا تھا کہ صوبوں کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر زیادہ سے زیادہ سوورنٹی دے کر، زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے کر پاکستان کو توڑا جائے، اور 2025 تک انہوں نے پاکستان کے 6 حصے بنانے ہیں انہوں نے۔ یہ میں پہلے بار کہہ چکا ہوں، میری فلمیں بھی آ چکی ہیں انٹرنیشنل میں، BBC پہ بھی میرا اس حوالے سے ایک انٹرویو آ چکا ہے کئی سال پہلے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک آپ خاموش رہیں گے؟ اب پورا کراچی تباہ ہو گیا ہے، لوگ تباہ ہونے لگے، لوگ حالات یہ آپ دیکھیں کیا ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ لسانیت پہ بات کریں۔ نہیں، ہم لسانیت پہ بات کرتے ہیں، لسانیت پر بات نہیں ہونی چاہیے، میں تو خود اس بات کا قائل ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیا کریں کہ آپ نے سارے معاملات ہی لسانیت کی بنیاد پر چلائیں۔ ابھی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر آپ نے بنایا، کراچی کے 8 ضلعوں کے اندر ایک بھی اردو اسپیکنگ یا مقامی آدمی نہیں ہے، سارے کے سارے سندھی اسپیکنگ آپ لے کر آئیں۔ کیوں لے کر آئیں؟ سندھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی خوشی کی بات ہے، لیکن کراچی والوں کو بھی تو حق دینا چاہیے نا۔ کسی لاڑکانہ کے اندر، ڈوڈیرو کے اندر کہیں آپ کو مجھے دکھائے اردو اسپیکنگ؟ میں ٹھہر ہی نہیں سکتا وہاں پر، میں خود سندھ میں رہا ہوں، مجھے وہاں سے بھاگنا پڑ گیا تھا۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے، یہ معاملات جو ہے اس کو اب آپ دیکھنا پڑے گا۔ عمران خان، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور یہی بھارت کی پوری کوشش ہے، بھارت کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر لسانیت کو اور ان سارے معاملات کو جو لسانیت کی بنیاد پر معاملات چل رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پرووک کیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ کیا آپ کو پیپلز پارٹی اور یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی باتیں نظر نہیں آتی؟ یہ آپ کو جو اپوزیشن جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اچکزئی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، نواز شریف جو باتیں کر رہے ہیں، ذرا ان سب کو ملائیں، آرام سے ملا کر دیکھیں نا، ساری چیزوں کو اگر آپ بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان میں ہونا کیا جا رہا ہے۔ بلاول صاحب کی کوشش یہ ہے، میں آپ کو بلاول کی میں خبر دے رہا ہوں، بلاول کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو زرداری کے ساتھ ہاتھ ملانے پر، کمپرومائز کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اگر وہ مجبور نہیں کریں گے تو پھر ہم سندھ کارڈ کھیلیں گے۔ اگر عمران نے لچک نہیں دکھائی تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس پہ میں آپ پہ اپنی خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہیں۔ اگر عمران نے لچک نہیں دکھائی تو بلاول کراچی میں ایک بار سندھی مہاجر فساد کرائے گا، اس پر کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، میرے پاس ساری اطلاعات موجود ہیں، میں بغیر اطلاعات اور بغیر اسے کبھی بات نہیں کرتا۔ تو لہٰذا میں نے ہوشیار کر دیا ہے اور وارن کر دیا ہے وفاقی حکومت کو کہ اس چیز کو سختی سے نپٹا جائے۔ نمبر 1 یہ تو ہو گئی۔ اب تھوڑا سا میں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کر لیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کراچی کا مسئلہ بہت سے مہاجر کا مسئلہ، یہ کارڈ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقائق ہیں، بعض اوقات پھر اس میں تلخی بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو سچائی، جب میں بات کروں گا، جب سچی بات ہوگی تو سچی بات ہر ایک کو اچھی نہیں لگتی، بہت سو کو اچھی لگتی ہے اور بہت سو کو کڑوی لگتی ہے، تو جسے کڑوی لگی ہے میں اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ دیکھیے، چین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ چین کے صدر کا دورہ جو ہے منسوخ ہو گیا۔ دیکھیے، چین کے صدر کا دورہ منسوخ نہیں ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور پھر بتا رہا ہوں کہ چین کے جب صدر کو دورے کی دعوت دی گئی تھی تو انہوں نے دورے کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جو معاملات پاکستان کے ساتھ کرنے ہیں اس کو بھی انہوں نے چاک آؤٹ کر لیا ہے، لیکن تاریخوں کا فیصلہ بھی نہیں ہو پایا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ستمبر یا اکتوبر کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ کب آنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت چین کے جو معاملات چل رہے ہیں، اس وقت ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ چین اپنے ایز اے سپر پاور اپنے کارڈ شو کیے ہیں، تو ساری دنیا میں اس وقت چین کا آپ معاملات دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چین جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہو اور بھارت کے جو معاملات چین کے ساتھ چل رہے ہیں اور دوسرے جو آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھے ہوئے ظاہر سی بات ہے وہ اس ملک کا صدر جو ہے وہ پہلے اپنے معاملات کو دیکھے گا، بعد میں ہمارے ساتھ آئے گا۔ لیکن جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ بھارت اور چین اس وقت ایک خطرناک موڑ پر ہیں، اور میں نے جسے پہلے کہا تھا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی بڑی جنگ تو شاید نہیں ہو، لیکن جو مجھے خطرہ یہ ہے کہ بھارت جو امریکی تھپکی آ رہی ہے وہ کوئی مس ایڈونچر نہ کرا دے۔ اگر وہ مس ایڈونچر اگر کرائی تو پھر مجھے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک محدود جنگ ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ امریکہ اور بھارت نے کوشش تو کی تھی کہ وہ چین کو سمندر کے اندر گھیریں، لیکن چین نے وہ بیلٹ ان روڈ جو بنا کر جو منصوبہ بنایا ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ان کو دھچکا لگا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تو شاید ہوگی ضرور، کیونکہ بڑی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ بڑی جنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ بڑی جنگ کا اس وقت کوئی بھی متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو یہ بات آپ کو میں پہلے بھی کہی تھی اور یہ بات ابھی میں پھر کنفرم کر رہا ہوں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر میں رابطے کرتا ہوں
اور معلومات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات اتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے ایک بات آپ سے کی ہے اور میرے انٹرویو دینے کے صرف چند گھنٹوں بعد ہی اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے معاملات چینج ہو رہے ہیں. لیکن یہ ایک بات جو میں نے آپ سے کہی تھی الحمدللہ وہ ابھی بھی قائم ہے، اور بلکہ اس پہ معاہدہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے چین کی بھارت کی، اگر کوئی جنگ ہوئی اور اگر چھوٹی موٹی ہوئی تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن ذرا کوئی بڑی ہوئی، فل اسکیل تو نہیں لیکن اگر ہاف اسکیل کے اوپر بھی گئی تو پاکستان جو ہے چین کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ بھارت کی اگر پاکستان کے ساتھ اگر مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو پھر چین اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ ہماری جو ہے اسٹریٹجی طے ہو چکی ہے. لہٰذا اسی پس منظر کے اندر بھارت نے بھی یہ ایک پلان ترتیب دیا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ اگر بھارت کی اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ 2 فرنٹ نہیں بلکہ 3 فرنٹ کرے گا. مطلب کشمیر کے علاوہ وہ سندھ اور پنجاب کے محاذ بھی کھولے گا. یہ کنفرم میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ وہاں کے جو جنگی ماہرین ہیں جو حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس چیز پہ سوچ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ 2-3 فرنٹ کے اوپر پاکستان سے جنگ کریں گے. لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں الحمدللہ اللہ کی مدد سے 2 فرنٹ ہو یا 3 فرنٹ ہو، ہم انشاءاللہ ہر جگہ بھارت کو دندان شکن جواب دیں گے. اب بھارت چونکہ اکیلا رہ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی شنگھائی کونسل میں گئے تھے راج ناتھ صاحب، وہ پتہ لگے ہی ہوگا، خبروں میں آپ نے سن لیا ہوگا. لیکن جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہوئی کہ راج ناتھ صاحب، یہ خبروں میں نہیں آئی ہے کیونکہ ڈپلومیٹک سورسز نے بتایا کہ راج ناتھ صاحب کو تو ٹھیک ہے آپ نے خبروں میں پڑھ لیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی چین نے کہ اس میں سارے جو ہے قصوروار ہے آپ کا، جو آپ کو بتایا کہ جو طریقہ کار چینی ان کے ہم منصب نے ان کے ساتھ اپنایا وزیر نے، چینی وزیر نے. لیکن جو اہم خبر جو اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے جس سے بھارت کو تھوڑا دھچکا لگا ہے، وہ ابھی تک کہیں کوٹ نہیں ہوئی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ روسی لیڈروں نے بھی راج ناتھ کو یہ کہا ہے کہ جو اس وقت چین کا اور جو چائنا اور انڈیا کا سٹینڈ آف جو چل رہا ہے، جو کشیدگی چل رہی ہے علاقے کے اندر، روس نے یہ کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کشیدگی کا ذمہ دار بھارت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیں آپ، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چین کا عالمی سطح پر بھارت کے حوالے سے اور جو پاکستان کا عالمی سطح پہ بھارت کے حوالے سے ایک پرسیپشن تھا، اس پرسیپشن کو ایک غیر جانبدار ملک، حالانکہ روس اس وقت نہیں ہے اس جنگ کے اندر، لیکن روس نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ مسئلہ ہوا ہے علاقے میں، جو کشیدگی آئی ہے، یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، بھارت کی وجہ سے آئی ہے. تو اس کی وجہ سے بھارت کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے. اور قطع نظر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے وہاں پہ اس وقت روس کے ساتھ RK-47 کا معاہدہ بھی کیا ہے کہ وہ بھارت میں ایک ان کی فیکٹری لگائے گا. لیکن یہ ہوتی ہے غیر جانبدارانہ بات، جو میں نے کہا نا کہ جب غیر جانبدارانہ جب آپ بات کریں گے تو ضرور کسی کو بری بھی لگتی ہے لیکن کسی کے بھلے میں بھی ہوتی ہے. تو بھارت کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی ہوگی کہ جب انہوں نے روس سے معاہدہ کر لیا RK-47 کا، جب 2-3 انہوں نے اتنے بڑے اسلحے کے معاہدے بھی سائن کر لیے، اسی دورے کے دوران جاتے جاتے انہوں نے روس نے ایک ان کو یہ تعویذ ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جناب یہ جو صورتحال ہے علاقے کی اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو یہ شرمندگی لے کر وہ ایران گئے تھے، اور ایران میں جو ہمیں تہران سے اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت نے جا کر ایران کو یہ آفر کی تھی کہ وہ بھارت کے ساتھ دوبارہ جو ہے اپنے معاملات کو دیکھے، اثر نو دیکھے. اور راج ناتھ صاحب نے کہا، یہ اخبارات میں خبریں ہیں، یہ میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں، یہ جو اخبارات میں نہیں ہیں شاید ہو سکتا ابھی نہ آئے لیکن بعد میں ضرور آئیں گی. راج ناتھ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ چابہار کو دوبارہ دیکھے اور چابہار پہ توجہ کرے، کیونکہ بقول راج ناتھ صاحب کے جو انہوں نے تہران میں کہا ہے کہ امریکہ سی پیک کو اور مغرب کا بھی انہوں نے نام لیا، مغربی ملک اور امریکہ دونوں، انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک کو نہیں بننے دیں گے اور بڑی طاقتیں سی پیک کے خلاف ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے چابہار کی طرف توجہ دیں. تو لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چین کے اور ایران کے آلریڈی معاہدے ہو چکے ہیں اور کچھ معاملہ اس حوالے سے روس کا بھی ساتھ ہی ہے ایران کے. تو جو ہمیں وہاں سے اطلاع ملتی ہے تہران سے کہ وہ ایران نے فی الحال ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کی بات اچھی ہے، بہت اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن سر دست جو ہے مطلب ہم اس پہ کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتے. ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ انہوں نے دورے کی دعوت دی بھی تھی بھارت کی، جو کہ فی الحال انہوں نے آج تک کی میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دورے کی دعوت قبول نہیں کی. یعنی ایرانی صدر نے بھارت جانے کے فی الحال دورے کی دعوت قبول نہیں کی. انہوں نے کہا ہم سوچ کے بعد جواب دیں گے. یہ تو آپ کو ہو گئی. اچھا، اب
امریکہ کی جب بات کی جاتی ہے اس حوالے سے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیرڈ کرشنر جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں سعودی عرب، اور سعودی عرب میں جا کے انہوں نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ملاقاتوں کے بعد انہوں نے کو کوشش کی ہے کہ وہ جو پیس ڈیل ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سعودی عرب نے ایک اسٹینڈ اپنا شو کیا ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور میں اپنی خبر پر بھی ابھی بھی قائم ہوں کہ سعودی عرب نے آہستہ آہستہ جو ہے ایک محتاط رابطے کرنے کا اندیا دیا ہے. اور اسی پس منظر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو فون بھی کیا تھا، سعودی فرما روا کو، اور اس کے اندر انہوں نے خاص طور پر شکریہ ادا کیا ہے. یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو ایئر لائن کی جو فضا کھولی گئی تھی، لیکن ایک چیز اور جو کہی ہے انہوں نے وہ سعودی اس میں نہیں آئی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، دوسری ایک درخواست انہوں نے کی ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک اگر اس پیس ڈیل کے اندر آتا ہے تو اگر سعودی عرب اگر اس کی حمایت نہیں کرتا تو کم از کم سعودی عرب اس کی مخالفت بھی نہ کرے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس طرح چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایسے حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے سعودی عرب ایک محتاط جو ہے تعلقات ضرور رکھے گا، کیونکہ عرب ملک جو ہے نا اب جنگ سے ہٹ کر اب ایک ماڈرن عرب ورلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے MBS کا جو ویژن تھا ماڈرن عرب ورلڈ کا، وہ تقریباً پلس مائنس اسی طرف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ، جیسے میں نے پہلے اپنے ویڈیو لاگ میں بتایا تھا کہ 3 یا 4 ملک وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں. اور کوسوو کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں نے ٹویٹر پہ بھی بتایا تھا جس دن ہوا تھا. دیکھیے کوسوو کی کوئی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، لیکن کوسوو نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور کوسوو نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا جو دارالخلافہ ہے وہ یروشلم لے جائیں گے. تو اب آپ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ بھئی یہ جس ملک کو کوئی تسلیم ہی نہیں کیا وہ کیا کر رہا ہے. اصل میں اس کا مسئلہ یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کوسوو کو یہ کہا ہے ٹرمپ نے کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں اور میرے کہنے کے اوپر اگر آپ اپنا سفارت خانہ یروشلم میں بنا دیتے ہیں تو امریکہ پوری کوشش کرے گا کوسوو کو تسلیم دوسرے ملکوں سے کروانے کے لیے. تو یہ اس لالچ کے اندر کوسوو نے وہاں پہ جا کے کھول دیا. لیکن کوسوو کا مسلمان بس اللہ ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں، وہ بس نام ہی کے مسلمان ہیں، وہ رہیں یا نہ رہیں ایک ہی بات ہے. اچھا، دوسری ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ایک اہم چیز میں نے آپ کو دی تھی ایران کے حوالے سے، بتانا بھول گیا کہ گزشتہ میں نے 2 سال پہلے بھی خبر دی تھی، اور ابھی 3-4 ہفتے پہلے بھی میں نے اپنے ویڈیو لاگ میں خبر دی تھی کہ ایران نے جو ہے جوہری حوالے سے بہت بڑی ایک کامیابی حاصل کر لی. تو بہت سارے لوگوں نے میری بات کا مذاق بھی اڑایا تھا، بھائی لوگوں نے کچھ اخبارات میں تو کارٹون بھی بنا دیے تھے. لیکن الحمدللہ کل آپ نے دیکھ لیا ہوگا ڈے بیفور یسٹرڈے IAEA نے ایسا کہہ دیا کہ ایران نے جو ہے سینٹریفیوجز جو ہیں بنا لیے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. ان کے ساتھ ساتھ یہی صورتحال جو میں آپ کو نے بتائی ہے. اور چین کا آپ دیکھ لیں، چین اس وقت اپنے پتے بہت اچھی طرح کھیل رہا ہے. اور آخر میں بات یہ بتا دوں آپ کو کہ چین کی جو اصل میں کامیابی کا راز ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اقدام کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. وہ جب ابھی تک کسی کو نہیں پتہ لگتا کہ چین نے کیا ہے، کیا وہ کرنے جا رہا ہے اور کیا اس کا پروگرام ہے. تو اگر سلطنتیں اور ریاستیں اپنے مشن کو اسی طرح خفیہ رکھ کے اپنے مفاد میں آگے چلیں گی تو یقیناً وہ چین کی طرح کامیابی حاصل کریں گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.